अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज का मौजू हम गुफ्तगू करेंगे सूरह फातिहा और सूरह बकरा के मौजू पे। ज़्यादातर गुफ्तगू सूरह बकरा में होगी। आइंदा करीब दोबारा जो है सूरह बकरा में गुफ्तगू के बारे में गुफ्तगू करेंगे। सूरह फातिहा मुकम्मल और सूरह बकरा के पहले 21 रुकूओं पर मुश्तमिल है। उन आयात तय्यबात का मफ़हूम है। सूरह फातिहा मक्की सूरत है और मक्की सूरतें उन सूरतों को कहा जाता है जो हिजरत मदीना से पहले नाज़िल हुई हों। यानी मक्की और मदनी सूरतों में तफरीक मकाम के एतबार से नहीं की जाती बल्कि वक़्त के एतबार से की जाती है। सूरह फातिहा कुरान मजीद की पहली सूरत है। ये कुरान मजीद की मौजूदा तरतीब के लिहाज से तो पहली सूरत है ही। नज़ूल के एतबार से भी ये कुरान मजीद की सबसे पहले मुकम्मल नाज़िल होने वाली पहली सूरत है। नज़ूल के एतबार से भी ये कुरान मजीद की सबसे पहले मुकम्मल नाज़िल होने वाली पहली सूरत, यानी इससे पहले बाज़ सूरतों की चंद आयात तो नाज़िल हुई, लेकिन कुरान मजीद की जो सूरत सबसे पहले मुकम्मल तौर पर नाज़िल हुई वो भी सूरह फातिहा ही है। यानी इस सूरत मुबारका को तरतीब तौफ़ीकी की अव्वलियत के शर्फ के साथ तरतीब नज़ूली की अव्वलियत का शर्फ भी हासिल है। सूरह फातिहा के मुख्तलिफ नाम हैं, अस्मा हैं। इनमें से चंद एक मैं अर्ज़ करता हूँ। अल-फातिहा का लफ्ज़ी माना किसी चीज़ को खोलना होता है। सूरह फातिहा वो सूरत है जो पुरानी आलूम व आरफ के दरवाज़े खोलती है। इसमें इंतहाई इख्तिसार और पूरी जामियत के साथ कुरान करीम की मुकम्मल तालीमात को बयान कर दिया गया है। चूँकि कुरानी तालीमात का मकसूद 3 चीज़ें हैं, तौहीद, रिसालत और आखिरत। इन्हीं को दीन के असूल सलासा कहा जाता है। इसी मफ़हूम को मलहूज़ खातर रखते हुए इस सूरत मुबारका को असासुल कुरान, उम्मुल किताब या असासुल किताब भी कहा जाता है। यानी ये सूरह मुबारका तमाम कुरानी तालीमात की असल है। ये सूरह मुबारका रूहानी बीमारियों को शिफा होने के साथ जिस्मानी बीमारियों के लिए भी शिफा है। इसलिए इसका एक नाम सूरतुल शाफिया भी है कि ये सूरत शिफा देने वाली है। इसकी शिफा के मुतअद्दिद होने के एतबार से उसके मुतअद्दिद नाम हैं। यह अल्लाह ताला की रहमतों का ख़जाना है, इसलिए एक नाम अल-काफ़िया भी है। इसी तरह इसकी सिफ़ात के मुतअद्दिद होने के सबब उसके नाम भी मुतअद्दिद हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, दीगर सूरतों की तरह इस सूरह मुबारक से पहले भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी होती है। बिस्मिल्लाह शरीफ सूरत फातिहा या किसी भी और सूरत का जुज़ यानी उसकी पहली आयत नहीं है। ये सिर्फ सूरह नमल की एक आयत का जुज़ है। सूरत के शुरू में ये सिर्फ 2 सूरतों में फ़र्क करने के लिए और बरकत के लिए नाज़िल होती है। हर काम से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत बरकत का सबब है। जब कोई भी काम
بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے تو وہ دم گھٹا اور بے برکت ہوتا ہے۔ امام راضی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اسے ختم کرنے کی دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں بوٹی کھاؤ۔ انہوں نے کھائی تو درد ختم ہو گیا۔ بعد میں ایک مرتبہ پھر درد ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی بوٹی کھائی تو درد اور زیادہ ہو گیا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ باری تعالیٰ پہلے بوٹی کھائی تو درد رک گیا، اب کھائی تو درد بڑھ گیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پہلے تم نے میرے حکم سے کھائی اب اپنی مرضی سے کھائی ہے، کہ کیا آپ جانتے نہیں کہ تمام دنیا ایک زہر ہے اور تریاق تو میرا نام ہے۔ اس سے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان کے پاس سے گزرے، آپ نے دیکھا کہ ایک مردے کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ واپسی پر آپ نے دیکھا کہ وہی مردہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے اور فرشتے اسے نور کے طبق پیش کر رہے ہیں۔ آپ کے پوچھنے پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ بندہ بڑا گنہگار تھا، جب وہ پڑھنے کی عمر کو پہنچا تو وہ مکتب میں گیا اور استاد نے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی۔ تو مجھے اپنے بندے سے حیا آئی کہ میں اسے زمین کے اندر آگ کا عذاب دوں جبکہ اس کا بیٹا زمین کے اوپر میرے نام کا ذکر کر رہا ہو۔ اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کیا اہمیت و فضیلت ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے ہی مستحق حمد ہونے سے ہوتی ہے۔ فرمایا تمام حمد اس اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ حمد کسی کی ایسی خوبی کو کہتے ہیں جو اس کی ذاتی ہو، چونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا جس میں جو بھی خوبی اور کمال پایا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی عطا کردہ ہوتا ہے، اور ذاتی خوبی اور کمال تو صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس لیے حمد بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ اس میں انسان کو یہ درس دے دیا گیا کہ وہ اسباب کے پردے میں الجھ کر نہ رہ جائے، بلکہ دنیا میں جہاں بھی کوئی کمال دیکھے اسے اللہ تعالیٰ کا ہی کمال سمجھے، کیونکہ ہر کمال عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے مستحق حمد ہونے پر دو دلیلیں دیں کہ وہ بے حد رحم فرمانے والا ہے اور ہمیشہ رحم فرماتا ہے۔ تو انسان پر لازم ہے کہ وہ جس ذات کے دسترخوان پر بڑھتا ہے اسی کی تعریف و توصیف کرے۔ پھر فرمایا کہ وہی قیامت کے دن کا مالک ہے، یعنی آج کوئی اس کی بادشاہی کو مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، لیکن قیامت کے دن کسی کو مجال انکار نہیں رہے گی اور ہر کوئی مان لے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی بادشاہ حقیقی ہے۔ تو انسان دنیا میں جس کی رحمتوں کے صدقے جیتا ہے اور آخرت میں جس کے کرم کے صدقے اس کی بخشش ہوگی، تو انسان پر لازم ہے وہ اسی رب کی حمد کے گیت گائے اور اسی کی تعریف و توصیف کرے۔ پھر انسان کو تعلیم دی گئی کہ وہ کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ انسانی جذبات کو ایک عملی شکل دے دی گئی کہ جب انسان نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کا پروردگار، رحمان، رحیم اور مالک یوم الدین ہے، تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ محبت ہوئی۔ تو اسے بتایا گیا کہ ان تمام محبتوں کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اسی سے مدد مانگی جائے۔ عبادت اس عاجزی کو کہتے ہیں جو کسی کو معبود مان کر اس کے سامنے کی جائے۔ اگر بغیر معبود کے کسی کے سامنے عاجزی کی جائے تو اسے تعظیم و تکریم کہا جاتا ہے،
اور ایاک نستعین سے یہ مراد یہ ہے کہ انسان کو یقین کامل ہو کہ اگر مجھے ڈاکٹر سے بھی شفا ملی ہے تو ڈاکٹر تو صرف ذریعہ ہے، اصل شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یعنی مشکلات میں انسان کی حقیقی توجہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر مرکوز رہے اور وہ اسباب پر اعتماد نہ کرے۔ مقربین الہی سے استعانت اس کے منافی نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف سبب ہیں، حقیقی مستعان اللہ تعالی ہی ہوتا ہے، اور ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب کی تقسیم بے معنی ہے۔ اگر کسی بندے نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر کوئی مجھے پانی کا ایک گلاس بھی دے سکتا ہے تو وہ مشرک ہوگا۔ لیکن اگر کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ دیتا اللہ تعالیٰ ہی ہے اور مقربین الہی صرف اس کا ذریعہ ہیں اور وہ مقربین سے استعانت کرے تو یہ عین توحید ہوگی۔ پھر انسان کو تعلیم دی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم مانگتا رہے، اور یہ وہی راستہ ہے جو راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، اور یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ٹوٹا اور وہ گمراہ ہو گئے۔ صراط مستقیم کی اس دعا کے ساتھ سورہ مبارکہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اس سورہ فاتحہ کے متعلق ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نماز کو اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے مانگا۔ بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جس کا اس نے سوال کیا۔ عزیزان محترم، یہاں سے معلوم ہوتا ہے اگر ہم اپنی زندگی کے کچھ بھی جو بھی روزمرہ کے معاملات کو نبھاتے ہیں کرتے ہیں، یا کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ذریعہ ہوتے ہیں۔ اصل میں ہمیں دینے والا، ہمیں کرنے کرانے والا وہ ایک ہی ذات ہے جو اللہ رب العزت و جل شانہ ہے۔ ہمیں اپنے عقیدہ، اپنے یقین کو ایک مستعمل کرنا چاہیے، ہمیں اپنے یقین کو پکا کرنا چاہیے، عقیدے کو پکا کرنا چاہیے کہ ہمیں جو کچھ ہم چلتے ہیں، پھرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم سے ہوتا ہے۔ اس میں ہمارا یا کسی اور کا کوئی کمال نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت و جل شانہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔